अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 19 अक्टूबर है, यकम रबीउल अव्वल है और पीर का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़िस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में हमने पूरे मुहर्रम अल हराम में, अय्याम अज़ा में पूरी कोशिश की है कि तमाम तारीख़ी वाक़यात को तारीख़ों की मुनासिबतों के साथ जो है वो डिस्कशन को लेकर आगे बढ़ा जाए। और आज जो हमारा प्रोग्राम है वो ज़रा अपने फॉर्मेट से हट के थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की शाम डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब के नाम है। एक ताज़ियती प्रोग्राम है, एक अज़ीम मुफक्किर की याद में, एक अज़ीम दानिश्वर की याद में, एक अज़ीम अहद जदीद के शायर की याद में। डॉक्टर अज़ीम अमरोवी साहब जो है वो 1945 में अमरोहा के एक इल्मी, मजहबी और अदबी घराने में आपने आँख खोली। आपकी 50 से ज़ायद किताबें मंजर आम के ऊपर हैं, जिसमें आपका तहकीकी काम, तनकीदी काम और तख्लीकी काम शामिल है। तहकीकी काम में जो असातिज़ा गुजर गए थे और जिनका कलाम बिखरा पड़ा हुआ था, उसको आपने मुज्तमा किया। मसलन जैसे कि जो है वो, और तहकीकी का और तनकीदी कामों में आपने जो है वो अपने अहद के लोगों पर अगर तनकीद भी की है तो बड़े एहतराम के साथ आपने जो है अपने कलम को उठाया है। और तहकीकी कामों में जिस तरह से मैंने कहा कि वो कलाम बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे शमीम अमरोवी साहब के कलाम को आपने मुज्तमा किया। और तख्लीकी काम में मरसिया निगारी और अपने अहद के ये तमाम जो है वो सलाम, नोहे और नातों को जो है वो अलग अलग मजमुए की आपने शक्ल दी। मसलन मरसिया निगारान अमरोहा आपका एक बहुत ही मारूफ मजमुआ है और नोहों का मजमुआ आपका सन 1978 में जो है वो शाया हुआ। और आपको सकीना ट्रस्ट की जानिब से अल्लामा अकीलुल गरबी साहब ने रसाई अदब का अवार्ड भी अता किया। देखिए, प्रोग्राम जो है वो आज की शाम जो है वो नसीब जो है वो अजीम अमरोवी साहब के नाम रखा है। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं अपने डॉक्टर तकी आफरी साहब के। आपने हमें कनाडा से ज्वाइन किया और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से जो थोड़ी बहुत ज़हमत हमारे नाज़रीन को उठानी पड़ी, माज़रत के साथ हम उस पे जो है वो आपसे माज़रत तलब करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, आप थोड़ी सी तकलीफ हुई। और इस वक्त हम बढ़ेंगे लखनऊ से। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब इस वक्त वो मौजूद हैं। आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप सुल्तान ज़ाकिरीन भी हैं और आप भी उर्दू अदब में जो है वो अथॉरिटी समझे जाते हैं। क़िबला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। और मैं भी अहले बैत टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। क़िबला, गुफ्तगू को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और जो अभी हमने ये सवाल हमारा अधूरा रह गया था, तो वहीं से हम आपसे वो आपके महज़र में वो सवाल करेंगे जहाँ पर जदीद मरसिये की अभी बात हो रही थी कि अज़ीम अमरोवी साहब जो है वो जदीद मरसिये के शायर थे। उन्होंने उनके बारे में जो है वो अभी डॉक्टर तकी आफरी साहब ने जोश मलियाबादी साहब का ख़त भी पढ़ के हमें सुनाया जो उन्होंने अज़ीम साहब के नाम लिखा। तो सवाल मेरा ये था कि जदीद मरसिया निगारी और कदीम मरसिया निगारी में अव्वल तो क्या फ़र्क है? ये ज़रा से हमारे नाज़रीन के सामने बयान फरमाइए। और जदीद मरसिये का क्या मुस्तक़बिल देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक जदीद मरसिये और कदीम मरसिये के दरमियान इफ्तराक की बात है कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि मरसिया तो मरसिया होता है और ये जदीद और कदीम की जो इस्तिलाहें हैं, दरअसल ये मरसिये की ज़मानी तशख़ीस के लिए लगाई जाती हैं कि हम उसके ज़रिए से उस अहद को पहचानते हैं कि ये मरसिया किस ज़माने में कहा गया है। और सही। उसी तरह से मरसिये में तब्दीलियाँ भी होती रही हैं, तग़य्युरात भी होते रहे हैं, तसर्रुफ़ात भी होते रहे हैं। और मरसिया फ़िलहाल जिस मुक़ाम पे आकर ठहर गया है, अभी इसे आप जदीद मरसिया ही कह सकते हैं। लेकिन कदीम मरसिये और जदीद मरसिये में जो बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि हम कदीम मरासी का जब मुतालिया करते हैं, जो हमारे क्लासिकल शोरा हैं और उन्हीं ने जो मरासी कहे हैं, तो उसमें एक रिवायती अंदाज़ है मरसिये का। और रिवायती अंदाज़ ये है कि सीधा-सीधा वाक़यात करबला का बयान और सही। करबला के शहीदों को याद करना, करबला के शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करना और करबला के शहीदों के जो ताल्लुक़ से उस वक़्त वाक़यात पेश आए, वो ख़्वाह मुस्बत हों या मनफ़ी हों। मनफ़ी इन द सेंस के जैसे जनाब हुर का किरदार है
کہ جو شروع سے ایک منفی کردار کی شکل میں ابھر کے سامنے آتا ہے اور ایک دم سے عاشور کی صبح آ کے وہ مثبت کردار بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے مرثیوں کا حصہ رہی ہیں. لیکن جدید مرثیے میں جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ وہاں صرف خالی روایتی انداز میں واقعات کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں ہمارے جدید مرثیہ نگاروں نے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ کربلا صرف گریہ کرنے کی شے نہیں ہے، بلکہ کربلا کردار سازی کا ایک استعارہ ہے. لہٰذا ہمیں اس استعارے کی قوت کو سمجھنا چاہیے، اور جو کربلا نے کردار سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے، اگر ہم مراثی کے ذریعے سے یا ہم مجالس کے ذریعے سے وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو گویا ہم کربلا فہمی سے بہت دور ہیں، اور ہمیں پھر کربلا کا ادراک حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں کربلا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اور اس میں سب سے پہلے جو اس سلسلے کا آغاز کیا ہے وہ جوش ملی آبادی نے کیا ہے. اور جوش ملی آبادی نے طلوع فکر کے عنوان سے جو مرثیہ لکھا اور حسین اور انقلاب کے عنوان سے جو مرثیہ لکھا، شاعر انقلاب انہیں کہا ہی جاتا ہے، تو وہ یقیناً اس کے حقدار ہیں کہ انہیں شاعر انقلاب کہا جائے. وہ مرثیے کی دنیا میں ایک انقلاب لے کر آئے، اور ایسا انقلاب لے کر آئے کہ پھر ان کے بنائے ہوئے راستے پر، ان کے قائم کیے ہوئے جادے پر ایک نسل چل پڑی، اور اس نسل نے پھر اسی روایت کو آگے بڑھایا جو جوش کی روایت تھی. اور جوش کی روایت یہ تھی کہ کربلا کردار سازی کی درسگاہ ہے، کربلا کردار سازی کا استعارہ ہے. اس پر غور و فکر کیا جائے، اور انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا ہمارے اذہان کو، اور نئے ذہن اس چیز کے لیے آمادہ ہوئے، انہوں نے ان کی بات کو سمجھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے نئے مرثیہ نگار ہیں جنہیں ہم جدید مرثیہ نگار کہتے ہیں، ان سب کے یہاں کسی نہ کسی طور پر کردار سازی کا درس، کردار سازی کا سبق ہمیں ضرور ملے گا. جبکہ ہمارے ماقبل کے جو مرثیہ نگار حضرات ہیں ان کے یہاں سیدھا سیدھا بیان واقعہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، جنگ کیسے ہوئی، شہید کیسے ہوئے، رخصت کیسے ہوئے، اور رجز کیسے پڑھا گیا، مختلف انداز میں. لیکن موجودہ زمانے میں جو مرثیے کہے جا رہے ہیں یا جوش کے بعد جو مرثیے کہے گئے، ان میں امام حسین کو ایک پرقوت استعارہ بنا کے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ امام حسین کا کردار کتنا اہم کردار ہے. امام حسین کی صرف تشنگی قابل غور نہیں ہے کہ وہ صرف پیاسے تھے ہم اس لیے ان کو روتے رہیں، بلکہ پیاسے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی اتنا اہم ہے کہ اس بھوک اور پیاس کی شدت میں انہی نے انسانی اقدار کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا. وہاں وہ ایسے مرحلوں پر کہ جب انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، امام حسین دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. ہر کو اور ہر کے لشکر کو جس وقت پانی پلایا امام حسین نے، اگر وہ چاہتے تو وہ ذخیرہ یاب اپنے لیے محفوظ کر لیتے، اور اس وقت جو پیاس کی شدت ان کو برداشت کرنا پڑی شاید نہ کرنا پڑتی اگر پانی ان کے پاس ہوتا. لیکن انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، اپنے لشکر کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے ان انسانوں کے بارے میں سوچا جو پیاس سے تڑپ رہے تھے. کہ ہمارا مستقبل، آگے آنے والا جو وقت ہے وہ تو خدا طے کرے گا، لیکن جو ہمارے سامنے پیاسے لوگ ہیں یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ پیاس سے مر جائیں اور ہمارے پاس پانی رہے. تو انہوں نے وہ پانی ان پر صرف کیا اور انہیں پلایا پانی، جبکہ دشمن کا لشکر تھا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، ڈھیروں مثالیں ہیں امام حسین کے کردار سے دی جا سکتی ہیں کہ جنہوں نے اخلاقیات کے بلند ترین مدارج طے کیے اور ہمیں درس اخلاق دیا. تو مرثیے میں، جدید مرثیے میں جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے قدیم مراثی سے اسے مختلف کرتی ہے وہ یہی ہے کردار سازی. بہت عمدہ. جبکہ ماقبل کے مراثی میں کیا تھا کہ وہاں منظر نگاری پہ بہت زور دیا جاتا تھا. منظر نگاری، وہاں صبح کیسے طلوع ہو رہی ہے، جی منظر نگاری ہمارے قدیم شعراء کا مطلب ایک بہت اہم وصف تھا، اور ان کا سارا زور اسی پہ صرف ہوتا تھا کہ وہ جو ابتدائی چہرہ جسے کہتے ہیں مرثیے کا یا تمہید کہہ لیجئے، اس پر پورا ان کی جو توجہ ہوتی تھی وہ اسی پہ مبذول ہوتی تھی کہ ہم ابتدا میں کس طرح سے وہاں کے واقعات کو اور وہاں کی منظر نگاری کو اس طرح سے پیش کریں کہ ہمارا قاری ہم سے جڑ جائے، ہمارا قاری ہم سے وابستہ ہو جائے. تو ہمارے جو قدیم شعراء تھے وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے، اور جو بعد کے شعراء ہیں انہوں نے اپنا کام انجام دیا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ دیا. اس حوالے سے جب بات جدید مرثیے کی، جی جدید مرثیے کی جب بات آئے گی اور بات جوش ملی آبادی سے شروع ہوگی تو اس کا اختتام اگر ہوگا تو وہ عظیم امروہوی پہ ہوگا. عظیم امروہوی کی عظمتوں کو ہزاروں اور لاکھوں سلام کہ انہی نے بیک وقت مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی.
انہیں نے نعتیں بھی کہیں، انہیں نے مرثیے بھی کہے، انہیں نے قصیدے جی بھی کہے، انہیں نے مسدس بھی کہے، انہیں نے قطعات بھی کہے، انہیں نے رباعیاں بھی کہیں، انہیں نے سلام بھی کہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس میدان میں بھی انہیں نے قدم رکھا وہ اس میدان کے شہسوار نظر آئے۔ اللہ اگر انہیں نے مرثیہ سبحان کہا اللہ تو مرثیے کے ممتاز شاعروں میں شمار ہوئے، انہیں نے سلام کہا تو سلام گوئی کے نمائندہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اگر انہیں نے منقبتیں کہیں تو ان کی منقبتیں پڑھ کے ہمیں میر و غالب کی سبحان منقبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ عظیم سبحان امروی کا ایک کمال ہے کہ انہیں نے جس صنف میں بھی، اور یہ تو شاعری کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں خاص طور سے عظیم امروی صاحب کی زندگی کا ایک اہم پہلو اور ان کی ادبی ایک شناخت کہہ بالکل لیجئے، اس حوالے سے بھی میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اور گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ طواف نور ایک سفر نامہ ہے ان کا، انہوں نے کئی سفر نامے طواف لکھے، نور وہ ایران گئے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے سفر نامہ تحریر کیا، اور جب وہ حج پہ گئے تو طواف نور کے عنوان سے انہوں نے وہ سفر نامہ تحریر کیا۔ طواف نور کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی شاعر جو ایک بہترین نظم گو ہے، وہ کسی بھی صنف میں جاتا ہے تو اپنا لوحہ منوا لیتا ہے، وہی جب نثر تحریر کرتا ہے تو غضب کی نثر ہے۔ طواف نور کے لیے میں اپنے قارئین کو اور اپنے ناظرین کو یہ ضرور رائے دوں گا کہ وہ ضرور پڑھیں، اگر انہیں یہ کتاب عظیم امروی صاحب کی دستیاب ہو سکے تو اس میں دو باتیں خاص ہیں۔ ایک تو آپ کو نثر کا لطف ملے گا، اور نثر کے ساتھ ساتھ بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے گویا سرزمین مکہ پہ عظیم امروی نہیں، آپ خود موجود ہیں، اللہ اکبر اتنے سبحان دلکش اللہ انداز میں۔ ان کا اسلوب اتنا پیارا ہے، اور اسلوب کے ساتھ ڈکشن، جو ان کا لفظی نظام ہے، وہ ایسے خوبصورت لفظوں کو منتخب کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، تو مکے کی گلیوں میں کہاں مسلمان کی طرح سے نہیں گھومتے، وہ مکے کی گلیوں میں وہاں کے بہت ایک خوبصورت ایک بات ہے ذرے کو مقدس سمجھ کے اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ جایا وسلم کرتے تھے، ان راستوں سے گزرتے تھے۔ وہ ایک ایک اللہ جگہ پر ٹھہر ٹھہر کر سوچتے ہیں کہ یہاں سے میرے نبی کریم گزرے ہوں گے، یہاں سے میرے نبی کریم گزرے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا لطف لیتے ہیں اور اس کیفیت کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ نعت کہتے ہیں تو وہ غضب کی نعت ہوتی ہے۔ ان کا نعتی واہ یا جو کلام ہے رسولیات کے عنوان سے شائع ہوا ہے، آپ دیکھیں کیا کیا نعتیں اس کے اندر ہیں، اور اس سے ایک الزام بھی انہوں نے مسترد کیا ہے جو ہم شیعان حیدر کرار پر لگایا جاتا ہے اکثر، جو دیگر طبقے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ نعت نہیں کہتے ہیں، خالی مرثیے کہتے ہیں، قصیدے کہتے ہیں، منقبتیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں مثال کے لیے رسولیات کو پیش کروں گا کہ وہ رسولیات کو پڑھیں۔ 1000 نعتوں کے مجموعے ایک طرف اور رسولیات اللہ ایک طرف ہے، سبحان وہ اللہ سبحان اعلیٰ اللہ درجے کی نعتیں ہیں۔ یہ جب عظیم امروی نعت کہتے ہیں تو لب و رخسار کی باتیں نہیں کرتے، زلفوں کی باتیں نہیں کرتے، وہ پیغمبر اسلام واہ کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، ان خوبصورت کے میسج ہے اخلاقیات کی خوبصورت باتیں میسج کرتے ہیں، اور انسانی اقدار کو کس طرح سے پیغمبر اسلام نے بلندی عطا کی ہے، وہ نعت کے اندر ان موضوعات کو لے کر آتے ہیں، ایسے موضوعات اللہ کہ جو کبھی نعت میں ڈسکس نہیں کیے گئے تھے اس سے پہلے۔ اور ایسا نہیں کہ لب و رخسار کے کوئی وہ خدا نخواستہ خلاف ہیں، لب و رخسار کی باتیں کرتے ہیں جہاں کرنا ہوتی ہیں انہیں، لیکن لب و رخسار ہی صرف وہ ان کی نعتوں ہاں کا حاصل نہیں ہے، محور وہ ایک محور پہلو ہے، گفتگو سے وہ نہیں ہے وہ ایک وہ پہلو ہے ایک پہلو ہے، ایک ضمنی پہلو ہے، وہ مرکزی پہلو نہیں ہے۔ مرکزی پہلو ان کی نعتوں کا سرکار رسالت مآب کا کردار ہے۔ کردار ہے سرکار سبحان اللہ رسالت مآب کو معلم اخلاق کہا جاتا ہے، تو ان کے اخلاقیات کی جو شعائیں ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو روشن کیا ہے، وہ روشن کیا ان کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ اور سبحان اگر اللہ اچھا اگر کوئی آپ کا جو نوحوں کا بھی ایک مجموعہ 1978 میں جو جی ہے ہاں، وہ شائع ہوا اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ مختلف شاعری کی اور جس فیلڈ میں بھی کیے اس کے شہسوار نظر آئے ہیں تو نوحے پہلے جو قدیمی نوحے تھے وہ کس انداز سے کہے جاتے تھے اور جو انہوں نے نوحے کہے ہیں اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ کیا اسلوب کا کیا فرق ہے کیا اس کے اندر جدت کیا ہے دیکھیے نوحوں کا مجموعہ ان کا تحریک نینوا کے نام سے شائع ہوا تھا، اس میں کچھ سلام بھی تھے تحریک نینوا میں، اور نوحے بھی ہیں، نوحے زیادہ ہیں سلام کم ہیں اس کے اندر، لیکن دونوں چیزیں اس کے اندر، اور کچھ مسدس بھی شامل ہیں اس کے اندر، لیکن اکثریت جو ہے وہ نوحوں کی ہے تحریک نینوا میں، اور نام سے ہی لگ رہا ہے تحریک نینوا،
کہ یہ نوحوں کا مجموعہ ہے، لیکن وہ جو سلام ہے یا جو مسدس ہیں دراصل وہ بھی اس طرح کے مسدس ہیں جن کے اندر رسائیت بھری ہوئی ہے۔ یعنی مسدس تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمومی طور پہ ہم مسدس کہتے ہیں فضائل کے پہلو لے کر اور فضائل کے گوشے لے کر، لیکن یہ جو مسدس ہیں تحریک نینوا میں وہ فضائل کے گوشے یا فضائل کے پہلو نہیں ہیں، اس کے اندر رقت ہے، اس کے اندر گریہ ہے، اس کے اندر حزن و ملال ہے، اور وہ کیفیات ہیں کہ جب انسان اسے پڑھتا ہے تو خود بخود بے اختیار گریہ کرنے لگتا ہے۔ عظیم امروی کے نوحوں کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ یہ ہے کہ عظیم صاحب نے جو نوحے کہے ہیں ان کے اندر، نوحوں کے اندر نوحیت پائی جاتی ہے۔ یعنی سبحان اللہ، واہ صرف یہ نہیں کیا کہ خوبصورت ہم نے بات ہے۔ نوحے کہے اور وہ نوحے جو بھی نوحے کہتے ہیں مولا کے شاعر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور سارے شعراء کرام ہمارے نزدیک قابل تعظیم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں وہ عزت کے حقدار ہیں، اور سب اچھا کہنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نوحہ برا کہتا ہے یا نوحہ اچھا نہیں کہتا، سب اچھا کہتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر مولا کی خدمت میں خراج پیش کر سکیں۔ لیکن عظیم امروی صاحب نوحوں کے اعتبار سے بھی معاصر عہد کے نوحہ نگاروں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ اس سبحان اللہ، اعتبار سے آپ عظیم صاحب کا جب کوئی نوحہ پڑھیں گے تو نوحوں میں عموماً ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی شاعر جب یا تو کوئی روایت نظم کرتا ہے یا پھر ہر شعر نوحے کا ایک الگ واقعے کی ترجمانی کرتا ہوا ہوتا ہے، مختلف واقعات کو ایک لڑی کی طرح سے پرو دیتا ہے نوحے کے پرو اندر۔ دیتا ہے، صحیح، لیکن عظیم صاحب کا کیا ہے؟ عظیم صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جناب سکینہ کا وہ نوحہ لکھے ہیں، جناب سکینہ کے حال کا نوحہ، تو جب وہ جناب سبحان سکینہ کے حال کا نوحہ لکھتے ہیں تو پھر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہی کے حوالے سے وہ نوحہ ہوگا۔ وہ رنج و الم کے پہلو، ظاہر سی بات ہے کربلا تو سمندر ہے غم کا، ایک ایسا سمندر جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن صحیح، ایک پہلو پر خاص وہ روشنی ڈالتے ہیں، مثلا جناب سکینہ ہی کے پہلوؤں کو پھر اس نوحے میں روشن کرتے ہیں۔ یا جناب علی اصغر کے تعلق سے اگر وہ نوحہ لکھ رہے ہیں تو حضرت علی اصغر کی شہادت کے جو پہلو ہیں وہ انہی پہ گفتگو کرتے ہیں اور انہی سے رنج و ملال اور حزن کی کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ خاص ظاہر کرتے ہیں، خوبی عظیم امروی صاحب کی تھی نوحوں کے حوالے خاص سے۔ خاص ہے۔ اچھا، بحیثیت شاعر، چونکہ آپ ایک جس طرح سے آپ کا نام عظیم ہے، آپ عظیم شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم انسان بھی ہیں، تھے آپ کے، ان کے تعلق سے اخلاقی اور انسانی اقدار کے لحاظ سے آپ کے نزدیک آپ نے کس طرح کا انسان ان کو پایا، آپ کیا کہیں گے؟ اور مجموعی طور پر ان کی شخصیت، کیونکہ جب انسان کسی سے ون ٹو ون میٹ کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، کلام پڑھنا اپنی جگہ ہے، کلام سے بھی ظاہری بات ہے اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر ایک ملنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ان کی شخصیت پہ بات ہو جائے۔ دیکھیے عظیم امروی صاحب بہت عظیم شاعر تھے، میں نے ابتدا میں کہا، اور وہ اسم مسمہ تھے، یعنی یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ وہ عظیم تھے، وہ تھے عظیم، ان کے کارنامے عظیم ہیں۔ انہوں نے 50 سے صحیح، زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں نثر و نظم میں، جو بہت بڑی بات ہے، اور کتابیں تحریر کرنا، ڈھیر لگانا، میں اس سے بھی مروب نہیں ہوتا ہوں۔ کتابیں بہت لوگ لکھتے ہیں، بہت ساری لکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، آپ کو صاحب نظر ہیں کہ کس طرح سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں آج کے زمانے میں۔ لیکن عظیم امروی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اگر 50 کتابیں لکھی ہیں تو ہر کتاب جس موضوع پہ لکھی ہے انہوں نے، وہ اس موضوع کا حق ادا کر رہی ہے، اور ان کی اللہ، ہر واہ، کتاب، وہ کوئی بھی موضوع انہوں نے اگر منتخب کیا اپنے لیے تو وہ موضوع بہت اہم ہوتا تھا، اور اس پر وہ برسوں سوچتے تھے۔ ان کی کتابیں ہوا میں نہیں ہوتی تھی کہ بس انہوں نے اعلان کیا، اور دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی معلوم ہوا جلسے میں اعلان ہوا اور 6 مہینے کے بعد کتاب آ گئی، تو وہ 6 مہینے کے اندر جو کتابیں آتی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کتابیں بھی 6 مہینے کے بعد فراموش کر دی جاتی ہیں۔ لیکن عظیم امروی صاحب کی کتابیں ایسی ہیں جو جب تک اردو ادب زندہ رہے گا، یہ پورے دعوے اور وثوق کے واہ، ساتھ میں کہہ رہا ہوں، تب تک انشاءاللہ وہ سبحان زندہ اللہ، رہیں گی اور انہیں زندہ رکھیں گی وہ، اس لیے کہ جس سبجیکٹ پہ انہوں نے لکھا ہے، جس موضوع پہ لکھا ہے، اس پہ پہلے برسوں سوچا ہے، فکر کی ہے، اس کے بعد فکر پھر کیا، اپنے افکار کو سپرد خرطاس کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، انہوں نے سبحان امروہہ اللہ، کے تعلق سے بڑی کتابیں لکھی ہیں اپنے وطن کے حوالے سے بھی، لیکن ہم واپس وہاں آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے اور شخصیت کے اعتبار سے، تو عظیم امروی صاحب سے میری ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اور وہ دہلی میں رہے، اور اس کے بعد پھر بمبئی ان کے فرزند ہیں تو وہاں زیادہ وقت ان کا گزرا،
لیکن ہماری ادبی تقریبات میں ملاقاتیں برابر ہوتی رہتی تھیں، کبھی دہلی میں، کبھی امروہہ میں، کبھی لکھنؤ میں۔ لکھنؤ میں ایک مسالمے کی نظامت کرنے کے لیے وہ سلطنت منزل، یہاں ایک تاریخی مسالمہ ہوتا ہے، وہ برسوں عظیم صاحب نے اس کی نظامت کی۔ یہ بھی ایک بس ان کی شخصیت کا سامنے آگے۔ دیکھیے آپ نے بات کی تو نظامت بھی بہت اچھی کرتے تھے، وہ ناظم بھی بہت اچھے تھے، اور ان کی نظامت سبحان اللہ، خالص ادبی نظامت ہوتی تھی۔ جب وہ نظامت کرتے تھے تو میر و غالب اور سودا اور ذوق اور اسی طرح کے واہ! بزرگ ہمارے جو کلاسیکل شعراء ہیں، انہی کے اشعار کے حوالے سے نظامت کرتے تھے، اور نئی نسل کو سبحان اللہ، بزرگوں کے ساتھ مربوط کر کے پیش کرتے تھے۔ مربوط یہ کرتے ان کی ہیں۔ نظامت واہ! کا ایک وصف تھا، اور زبان تو واہ! ان کی میں تعریف ہی نہیں کر سکتا، کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے مطلب ہمیں عہد مصفی کی یاد آ گئی ہو، اور جیسے گویا ان کے اندر سے نسیم امروہوی بول رہے ہوں، جو ان کے استاد تھے۔ وہ ان تمام تر روایتوں کے امین تھے، اور ان وراثتوں کے صحیح معنی میں وارث تھے، اور وہ ان کی گفتگو سے ظاہر ہوتی تھی۔ تامرد سبحان سخن اللہ، نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان کلام نہیں کرتا تب تک اس کی خوبیاں سامنے نہیں آتی۔ جب وہ سامنے بولتے نہیں تھے تو آتی، لگتا سبحان تھا کہ اللہ، وہ ان ساری امانتوں کے واقعتاً امین ہیں اور وارث ہیں اس زمانے میں۔ اب آئیے شخصیت کی طرف۔ وہ عظیم شاعر تھے، صحیح، عظیم نثر نگار تھے، اور عظیم انسان تھے، اس لیے کہ اتنی باعظمت شخصیت ہونے کے بعد بھی میں نے ان میں ذرا سا بھی تکبر نہیں دیکھا، ذرا سا بھی واہ! گھمنڈ نہیں دیکھا، کیا ذرا کمال سا کی بھی بات ہے، مطلب واہ! ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں، جبکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ میں نے دو ہوں، شخصیتیں ایسی دیکھی ہیں اردو دنیا میں، کہ جنہیں میں اس اعتبار سے ہمیشہ یاد کروں گا اور کرتا ہوں، کہ ایک پروفیسر نیر مسعود ہمارے فکشن کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ وہ اتنے مطلب عظیم افسانہ نگار تھے کہ ساری دنیا آج ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ فکشن میں کوئی چیپٹر ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان سے ملیے تو کیا وجی اور کیا خوش شکل اور کیا خوش اسلوب انسان تھے، کتنی واہ! پیاری گفتگو کرتے تھے، اور اپنے چھوٹوں سے کس طرح محبت سے ملتے تھے۔ ایسی عظیم امروہوی صاحب کا معاملہ تھا کہ جب وہ واہ! ملتے تھے بس سبحان لگتا اللہ، تھا جیسے محبتوں کا سیلاب ہے جو ہمیں واہ! اپنے ساتھ لے جائے گا بہا کر، لے جائے گا محبتوں کا باہر، ایک واہ! دریا ہے جو رواں ہے۔ اور واقعی وہ سبحان لے اللہ، جاتے تھے، دل دماغ سب کچھ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہو۔ جب ہم ان سے ملتے تھے تو اتنی محبتیں ظاہر کرتے تھے وہ، اور اپنے چھوٹوں سے اتنی شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں نے نہیں کبھی محسوس کیا کہ یہ جب ملتے ہیں کسی سے، چاہے ہم سے ملیں یا کسی اور سے ملیں، ظاہر سی بات ہے تقریبات میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ جب وہ لوگوں سے ملتے تھے اتنی محبت سے ملتے تھے، اتنی انکساری سے ملتے تھے، اور اتنی شفقت سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیش آتے تھے کہ لگتا تھا کہ صحیح، واقعی میں عظیم کردار، عظیم انسان اگر دیکھنا ہو تو عظیم امروہوی صاحب کو دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ، جو سبحان اعلیٰ اللہ۔ ظرف اچھا، ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ہوں، ظرف ہوتے ہیں، سنیے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ ہوں، جھک کے ملتے ہیں، واہ! صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو واہ! یہ سبحان کیفیت تھی اللہ، عظیم صاحب کی، کہ وہ سبحان ہمیشہ اپنے اللہ، چھوٹوں سے بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ صحیح۔ قبلہ ٹائم جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش جو ہے وہ مستقل ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور تشنگی، ٹائم کم ہو رہا ہے اور تشنگی بڑھ رہی ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم سنتے رہیں۔ آپ کی موجودگی سے تھوڑا سا اور استفادہ کریں گے کہ ان کی جو رسائی شاعری ہے وہ کس نہج پر آپ دیکھتے ہیں، اور ان کی قصیدہ نگاری کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ان کے مراثی کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ آیا تھا مراثی عظیم کے عنوان سے، کافی ضخیم ہے وہ مجموعہ، اور عالمی مرثیہ سینٹر نے وہ شائع کیا تھا۔ اور عظیم امروہوی صاحب کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں عالمی مرثیہ سینٹر کا قیام بھی وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کہ انہوں نے سبحان اللہ، پوری دنیا میں مرثیے کو ایک نئے انداز میں متعارف کرایا اس زمانے میں، جبکہ مرثیے بہت کم کہے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے مرثیہ گو شعرا ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اتنے کم بالکل شعراء صحیح، مرثیے کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ ایسے وقت میں میں یہاں ہلال نقوی صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان میں ہلال نقوی صاحب نے مرثیے کے لیے بہت کام کیا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو لمبی حیات دے، اور وہ اسی طرح سے رسائی ادب کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ اور ہندوستان میں عظیم امروہوی صاحب، یہ دونوں لوگ اردو مرثیے کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، وہ سبحان ہمیشہ اللہ، یاد رکھا جائے گا مرثیے کی بقا کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ان لوگوں کی، چاہے ہلال نقوی صاحب ہوں چاہے عظیم امروہوی صاحب ہوں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا،
کہ یہ مرثیہ نگار شاعر ہیں تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے مرثیوں کے لیے صرف کام کر رہے ہوں. نہیں، انہی نے دیگر مرثیہ نگاروں کو بھی زندگیاں دی ہیں، اور ایسے ایسے واہ، مرثیہ بہت عمدہ نگار بات ہے یہ. کہ جن لوگ بھول چکے تھے، جن لوگ فراموش کر چکے تھے، ان کے بارے میں کلام کہا، اور ان کے بارے میں نہ صرف یہ کہ خراج عقیدت پیش کر کے انہیں ایک نئی زندگی دی ہے، ان کے مجموعوں کو شائع کیا، ان کے مجموعوں کو واہ مرتب کیا، اور لوگوں سے واہ متعارف کرایا کہ دیکھیے یہ بھی ایک وراثت ہے مرثیے کی، جسے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو مرثیے کے تعلق سے عظیم امروی صاحب نے خود بھی مرثیے کہے اور دوسرے مرثیہ نگاروں کو متعارف کرایا، خاص کر مرثیہ نگاران امروہہ. ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے امروہہ کے جتنے بھی مرثیہ نگار ہیں ان سب کو تقریباً مجتمع کیا. واہ مجتمع کر دیا ہے ایک کتاب میں. اور نہ صرف یہ کہ وہ جو کتاب ہے کہ کوئی تذکرے کی شکل میں نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ تذکرہ ہے. تذکرے میں کیا ہوتا ہے کہ نمونتاً دو چار شعر دے دیے آپ نے اور حالات زندگی مختصر سے لکھ دیے، لیکن عظیم امروی صاحب نے اس کتاب میں مختصراً نہیں، تذکرہ تو کہا جا سکتا ہے اسے ایک اعتبار سے، کیونکہ تمام شعراء کا اس میں سوانحی خاکہ بھی پیش کیا نہیں، ذکر. لیکن تذکرے سے زیادہ وہ ان کے کلام کی معرفت کرانے والا مجموعہ ہے کہ انہوں نے واہ ہر شاعر کا وہ کلام منتخب کیا ہے جو اس کی رسائی شخصیت کو ادب میں ظاہر کرے. شناخت قائم کر سکے. اور واہ وہ ظاہر سی بات ہے کثرت مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شاعر کے کلام کو پورے کلام کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس میں سے انتخاب کرنا، پھر اس کو اپنی کتاب میں جگہ دینا. تو میں نے جیسا کہ ابھی کہا تھا کہ عظیم صاحب کی کتابیں ہوا میں نہیں لکھی جاتی تھیں، وہ برسوں کام کرتے تھے. ابھی میری آخری بار جو ان سے بات ہوئی تھی نسیم امروی صاحب کے تعلق سے، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ شفق صاحب آپ ایک مضمون لکھ دیجئے. تو وہ نسیم امروی صاحب پہ اب کام کر رہے تھے اور وہ برسوں سے کر رہے تھے. یہ نہیں کہ وہ ابھی شروع کیا اور فوراً ان کا کام آ گیا. جلد بازی والا کوئی کام عظیم صاحب کے نہیں ہوتا. عظیم صاحب کے جتنے کام ہیں انہوں نے سب بہت محنت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے جو سبحان اللہ. کام ہیں ادبی وہ سارے کے سارے کامل ترین ہیں اور مکمل ترین ہیں، اور اپنے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے منفرد ہیں. سبحان اللہ. بالکل ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. سلام گوئی کے بھی بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ سلاموں میں اور دعاؤں میں عام آدمی جو ہے وہ زیادہ فرق نہیں کر پاتا. تو ذرا سلام گوئی کے بارے میں، ان کے سلاموں کی ادبی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے 2 منٹ اب ہمارے پاس بچے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سلاموں پر بھی گفتگو ہو جائے ان 2 منٹ کے اندر، اور قصیدے کے انشاءاللہ. حوالے سے 2 جملے میں کہہ دوں، کیونکہ قصیدے پہ بھی بسم اللہ. گفتگو نہیں کر سکے ہم ان کے، اور ظاہر سی بات ہے وقت بہت کم ہے. سلاموں کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سلام کوئی بھی کہتے ہیں تو سلام کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. اب ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے اس وقت، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو جو عظیم صاحب نے سلام کہے ہیں تو وہ سلام نگاری کے جو اصول اور جو ضابطے ہمارے ادبا نے اور اہل علم نے وضع کیے ہیں، ان ضابطوں اور ان اصولوں پر کھرے اترتے ہیں عظیم امروی صاحب کے سلام. کیونکہ سلام جو سبحان اللہ. صنف ادب ہے یہ خالص اردو کی صنف ادب ہے. سلام گوئی نہ عربی میں ہوتی ہے، نہ فارسی میں ہوتی ہے، نہ دنیا کی کسی اور زبان سے ہم نے مستعار لی ہے. سلام گوئی ہماری خالص اردو کی صنف ہے. یہ اردو میں وضع صحیح. ہوئی، اردو میں پیدا ہوئی اور اردو میں پروان چڑھی، اور اسے انیس واہ سے لے کے اور عظیم تک ایسے ایسے شعراء ملے ہیں کہ جنہوں نے انہیں نقطۂ کمال پر پہنچا دیا ہے. تو بہرکیف سلاموں کے حوالے سے عظیم صاحب کے سلام بھی بہت عظیم ہیں اور بہت سبحان عمدہ اللہ. سلام انہوں نے کہے ہیں. قصیدے کے حوالے سے ضرور میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے اس وقت، کہ قصیدہ نگاری بھی اس عہد میں دم توڑ رہی ہے. جیسے کہ مرثیہ نگار میں نے عرض کیا بہت کم بچے ہیں، ایسے ہی بہت قصیدہ کم ہے. نگار بہت کم ہیں. وہ لوگ جو منقبت پڑھتے ہیں دراصل وہ منقبت کو قصیدہ سمجھتے ہیں. ہمیں افسوس اس جی. بات کا ہے کہ جو لوگ اسٹیج پر ہیں انہیں یہی نہیں معلوم کہ منقبت اور قصیدے میں فرق کیا ہے. فرق کیا ہے؟ جو قصیدہ کہہ کے پڑھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ منقبت پڑھ رہے ہیں. قصیدے کے اپنے اجزاء ترکیبی ہیں، قصیدے کے اپنے ضابطے ہیں، قصیدے کے اپنے اصول ہیں. ان اصولوں کے تحت قصیدے اگر معاصر عہد میں چند شعراء نے کہیں تو ان میں سے ایک عظیم امروی صاحب بھی ہیں کہ تشبیب، گریز، مدح، اور مدح کے بعد حسن طلب اور دعا، یہ جو قصیدہ سبحان نگاری اللہ. کے اجزاء ہیں ان کی پابندی کے واہ ساتھ عظیم امروی صاحب نے واہ. قصیدے کہے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکر گزار ہے قبلہ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب. آپ سلطان الذاکرین بھی ہیں، اور جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ آپ جو ہے وہ اردو ادب میں
خود ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، بہت ہی عمدہ اور بہت کم وقت میں اور ایک جامع اور مدلل جو ہے وہ آپ نے روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر عظیم امروی صاحب کے اوپر. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں آپ کے، اور انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. جزاک اللہ. تو ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کے فردن شکر گزار ہیں، اور قبلہ کا بھی شکریہ ہم نے ادا کیا، اور ڈاکٹر